अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तैयब सैफ। अगस्त का महीना है और जैसे ही अगस्त आता है जश्न आज़ादी की तमाम तर तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हो जाती हैं। आखिर ये तैयारियां ऐसे ही नहीं होती बल्कि 14 अगस्त की वजह से होती हैं, और जब भी 14 अगस्त की बात करते हैं तो 14 अगस्त 1947 ज़रूर याद करते हैं। आखिर ये 1947 हुआ कैसे, किस शख्स ने क्या कुर्बानी दी, हमारे लोगों ने क्या क्या अपना त्याग दिया और यहाँ पर पहुँचे और पाकिस्तान की संग बुनियाद रखी और एक नई रियासत की तश्कील दी। लेकिन उस रियासत में एक और रियासत का किरदार था, वो है रियासत बहावलपुर, जिसने पाकिस्तानियों के लिए अपना दिल और ख़ास तौर पर ख़जाने का जो मुंह है वो खोल दिया ताकि पाकिस्तान प्रमोट हो सके, मजबूत हो सके, तवाना हो सके। इस हवाले से जो बहावलपुर के लोग हैं वो क्या जानते हैं, तारीखदान क्या जानते हैं, सियासतदान क्या जानते हैं, स्टूडेंट्स क्या जानते हैं, इस तमाम के हवाले से आपको बताएंगे। और ख़ास तौर पर रोही के देखने वालों को एक नई चीज़ बताएंगे कि रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ किया। ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। मौजूद हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। अगर हम बात करते हैं तलबा की, तो तलबा ने जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था अपना बहुत सा किरदार अदा किया था, और ख़ास तौर पर आम शहरियों ने भी उन तमाम मुहाजिरों को, आबादकारों को यहाँ पर वेलकम किया था जो यहाँ पर आना चाह रहे थे। तो एज़ आ स्टूडेंट और एज़ आ आम पाकिस्तानी बहावलपुरी, इन लोगों के तासुरात क्या हैं, आखिर ये रियासत बहावलपुर के बारे में क्या जानते हैं। हमारे साथ स्टूडेंट्स की एक छोटी सी टीम यहाँ पर मौजूद है जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ज़ेर तालीम है। इस वाले से इनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं। अच्छा भाई, ये बताइएगा नवाब साहब की खिदमत बेसिकली थी क्या, जो कि आपको पता है एक बहावलपुर का शहरी होने के नाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाब साहब की तो बेतहाशा खिदमत हैं जिनको यहाँ पर अगर गिनना शुरू करें तो शायद वक्त कम पड़ जाए। नवाब साहब ने इस बहावलपुर की रियासत को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक पहचान दी। आज अगर आप देखें तो बहावलपुर का नाम पाकिस्तान के हर बड़े शहर में अगर कहीं पे भी दोस्तों में डिस्कस किया जाए तो बहावलपुर का जब नाम आता है तो इस रियासत का नाम, इस नवाब का नाम सुनहरी हरूफ में लिया जाता है। नवाब साहब ने इस रियासत को तालीमी मरकज़ बनाया, यहाँ पर इदारे कायम किए जिनमें सादिक एजर्टन कॉलेज, जामिया इस्लामिया जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के नाम से मंसूब है, ये यहाँ पर तामीर करवाई, यहाँ ज़नाना अस्पताल तामीर करवाया। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से इस बहावलपुर की पहचान दुनिया भर में है, मैं पाकिस्तान नहीं कहूँगा, दुनिया भर कहूँगा, वो हमारे पैलेसेस हैं, महल हैं। नूर महल है, दरबार महल है, गुलजार महल है। ये वो महल है जिनको देखने के लिए सयाह जो है वो पाकिस्तान भर से नहीं बल्कि दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। दुनिया भर से आते हैं। जी आप बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं बहावलपुर की, तो बहावलपुर को सिटी ऑफ पैलेसेस भी कहा जाता है। तो इस पैलेसेस के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहावलपुर को दूसरे शहरों से अलग करती है, उसकी शनाख्त बनती है, इस हवाले से बताएं और वो नवाब साहब ने किया हो। जी, मेरा नाम खिज़र जावेद और मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। उन्होंने एक लाइब्रेरी कायम की जो कि पाकिस्तान में भी काफ़ी मशहूर गिनी जाती है, और उन्होंने जैसे सादिक एजर्टन जैसे कॉलेज भी कायम किया जो कि सिर्फ बहावलपुर के लिए नहीं, जो कि पाकिस्तान में भी जाना जाता है कि उन्होंने बहावलपुर के लिए इतना बड़ा काम किया। और उन्होंने फाइनेंशियली भी बहावलपुर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने जब ताज़ा कहत पड़ा था पाकिस्तान पर तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी, तो उन्होंने पाकिस्तान को 1 से 1.5 साल के लिए फाइनेंस अपना कर दिया ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेट जो सी है वो इक्वल रहे, स्टेबल हो जाए। जी, इकोनॉमी स्टेबल रह सके। अच्छा आप बताइएगा बहावलपुर की सैरगाहें कौन सी हैं जो कि नवाब साहब ने बनाई थी इस पर्पज़ के तहत कि यहाँ पर जो भी आए हमारे पास और हमारी इन जगहों पे आके तफरी करे, यहाँ पर लोग सुकून से रहें, कुछ इन चीज़ों के बारे में आपको पता है तो बताइए हमें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान अब्बासी है और मैं भी इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आपने भाई ने भी कहा कि बहावलपुर जो है वो प्लेसेस की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आप को मनवा चुका है पूरी दुनिया में, और नवाब साहब का भी ये मोटो था कि बहावलपुर को एक ऐसा शहर बनाया जाए जिसको दुनिया माने और लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हों और यहाँ पे आएँ। तो इसमें काफ़ी सारे प्लेसेस हैं, मैं अगर प्लेसेस गिनवाता जाऊँ तो मे बी शायद टाइम कम पड़ जाएगा। इसमें नूर महल जो सबसे टॉप पे है हमारा, आज भी उस पर सियाहत जो है ना वो बहुत फ़रोग हो रही है। उस पर मूवीज़ भी बन रही हैं, मूवीज़ भी बनती हैं, सियाह भी आते हैं, बाहर से लोग भी आते हैं उसको विज़िट करने के लिए। तो नवाब साहब का जो मोटो था वो यही था कि एक ऐसा, इस खित्ते को एक ऐसी एक शहर प्रोवाइड किया जाए जिसमें हर चीज़ जो है ना उनको अवेलेबल हो, हर चीज़ में उनको प्रोवाइड कर दी जाए एट अ प्लेस।
ایٹ اے پلیس ایک چیز فراہم کی جائے جو کہ اس کی شناخت بنے. اچھا اب بتائیے گا, اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس نے ہر وقت پہ ایک کردار ادا کیا ہے, اور خاص طور پر جب قیام پاکستان کا وقت تھا اور اس وقت بہاولپور ایک آزاد اسٹیٹ کے طور پہ کام کر رہی تھی, یہاں کے جو اسٹوڈنٹس نے انہوں نے کتنا کام کیا پاکستان کے لیے, یہاں کے آبادکاروں کے لیے, اس حوالے سے کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس, اور اس دھرتی کے جو سپوت ہیں جو یہاں سے پڑھ کر انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے, ان سپوتوں کے بارے میں کچھ بتائیں. جی السلام علیکم, میرا نام مرجان حیدر ہے اور میرا تعلق اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہے. جیسا کہ بات آپ نے کیا ریاست بہاولپور کی, تو ریاست بہاولپور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے, پاکستان قائم ہونے سے پہلے الحمدللہ یہاں پہ صادق پبلک سکول, صادق ایجرٹن سکول اور جامعہ اسلامیہ کا قیام کروایا نواب نے, اور یہاں سے بہت سے طلباء پڑھے. اور جب پاکستان کا الحاق ہوا ریاست بہاولپور سے, تو طلباء کا خاصا کردار رہا, وہ چین بنے. اچھا, فوارے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ کہ یہ فوارہ ہے, یا جو ہمارے پاس ڈرنک اسٹیڈیم ہے, یا ہمارے پاس صادق ایجرٹن کالج ہے, صادق ڈین کالج ہے, آخر ان کی وجوہات کیا تھی؟ ان کے نام کے آگے بہاول وکٹوریہ ہسپتال ہے, ان کے آگے ایک جو نام ہے وہ دوسرا نام کیوں لکھا گیا ہے, انگریز نام کیوں لکھا گیا, کیا وجہ ہے؟ کچھ زیادہ تو انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں ہے, لیکن جو کچھ تھوڑا بہت سنا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ان کا ایک اپنا ایم تھا صاحب صاحب کا, کہ ساری چیزوں کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے. کسی بھی علاقے کی آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اس میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ایجوکیشن بھی ہو, ہاسپٹلس بھی ہوں, اور آپ کے پاس جو کنسٹرکشنز کے کام ہوں, اور اس کے علاوہ جو آپ کی وہاں لینڈ ہے اسے صحیح سے یوٹیلائز کریں. تو اس لحاظ سے پھر وہ کنسٹرکشن کرتے رہے, ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ساتھ نام, اور اس میں ساتھ پھر انگریز وہ کیونکہ اس وقت وہاں وہ رول کر رہے تھے, تو ان کو ساتھ ملا کے ان سے کچھ معاہدے کیے, کچھ ان سے قرضے لیے, کچھ ان کو واپس کیے, اور کچھ اپنی بھی ان کی ماشاءاللہ کافی جو تھی ان کے پاس اکنامکلی اسٹرانگ تھے, تو انہوں نے جو ان کے ساتھ مل کر جب یہ کنسٹرکشن کی تو آٹومیٹکلی پھر ان کے نام بھی ان کے ساتھ جڑ گئے. ہمارے ایک اور دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ بتائیے گا, بہاولپور کی شناخت ہے چوک فوارہ, آخر یہ فوارہ پورے پاکستان میں ایک ہی ہے یا پوری دنیا میں ایک ہے, یا کہیں اور بھی لگا ہوا ہے, یہ آخر کس نے بھجوایا تھا ہمیں یہ؟ جی یہ نواب صاحب نے جو ہے نا, ان کی جو اہلیہ تھی ملکہ وکٹوریہ, یہ ان کی محبت میں یہاں پہ یہ برطانیہ سے ایکسپورٹ کروایا تھا انہوں نے. اور یہ اس طرح کے 2 ہی فوارے جو ہے نا وہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں, جو کہ ایک ہمارے پاس ہمارا آنر ہے بہاولپور میں, ایک ہمارے پاس لگا ہوا, اور ایک برطانیہ میں ہے. اس طرح کا اور کوئی بھی فوارہ جو ہے نا وہ کسی بھی مطلب دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ نہیں پایا جاتا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک ہمارے پاس ہے اور ایک ہمارا جو ہے نا وہ برطانیہ میں ہے. جی بالکل, یہاں کی شناخت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چوک فوارہ یہاں کی شناخت ہے, یہاں کے پیلسز, یہاں کی درسگاہیں, یہاں کے کرکٹ اسٹیڈیم یہاں کی شناخت ہے, اور تمام کے تمام نواب صاحب کی جو یادگار ہے یہاں بنے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں عام لوگوں کی, تو عام لوگوں کے اندر بھی کافی اویئرنیس پائی جاتی ہے کہ نواب صاحب نے پاکستان کے لیے, ریاست بہاولپور کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی ہے. آخر نواب صاحب کی جو باقی خدمات ہیں جو کہ چھپی ہوئی ہیں اور عام لوگوں کو اور طلباء کو اس کے بارے میں نہیں پتہ, یہ جاننے کے لیے ہم بہاولپور کے میوزیم کا بھی رخ کریں گے, اور جو یہاں کے مختلف ہسٹورین ہیں, تاریخ دان ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے تاکہ پتہ چل سکے بہاولپور نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے مزید وہ تمام باتیں جو کہ ریاست بہاولپور نے پاکستان کے لیے کی. پروگرام نیوز نائٹ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں بہاولپور کے میوزیم میں, جہاں پر بہت سارے تاریخی شواہد موجود ہیں جو کہ اس دور کی عکاسی کرتے ہیں کہ کس طرح نواب آف بہاولپور نے پاکستانی ریاست کی مدد کی تھی, اور گاہے بگاہے جو ان سے ہو سکا تھا ان تمام نے اپنا آپ پاکستان کے لیے پیش کر دیا تھا. اسی وجہ سے ہی اسے محسن پاکستان کا خطاب بھی دیا گیا تھا یہاں کے نوابین کو. آخر جو تمام چیزیں ہیں ہمارے پاس, ان کے شواہد ہیں, ان کے پیچھے ہسٹری کیا ہے, کون سی تصویر کب لی گئی تھی اور کون سا شواہد کب یہاں پر آیا تھا, اس حوالے سے پی آر او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتی ہیں. اچھا میڈم بتائیے گا, نوابین کی ایک لمبی فہرست ہے ہمارے پاس یہاں پر, تو تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس کس کس نواب کا فوٹو ہے یہاں پر, اور آخری فوٹو کون سا ہے؟ بیسیکلی ہم نے جو گیلری اسٹیبلش کی تھی بہاولپور کے نام سے, بہاولپور گیلری میں ہم نے سارا ڈیٹا دیا ریاست بہاولپور کا, اور اسپیشلی فوکس کیا لاسٹ نواب سر صادق خان 5 کو.
اور جہاں تک تصویروں کی بات ہے تو فرسٹ جو ہمارے نواب تھے ان کا ایک تو ان کا انتقال سندھ میں ہوا تھا، پلس اس ٹائم کیمرے کی انوینشن بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کو چھوڑ کے باقی جو 11 نوابین ہیں ان کی تصاویر ہمارے پاس یہاں میوزیم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو نواب سر صادق خان عباسی کے ریلیشن تھے ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ، کنٹریز کے ساتھ، اور اسپیشلی پاکستان بننے سے پہلے قائد اعظم کے ساتھ، اور پاکستان بننے کے بعد جو یہاں کے گورنرز تھے، جو یہاں کے پرائم منسٹرز تھے، صدور تھے یہاں اس کنٹری کے جتنے بھی گزرے ہیں، تو ان کے بھی ریلیشن بہت اچھے تھے، اور ٹائم ٹو ٹائم گاہے بگاہے وہ یہاں کا وزٹ بھی کرتے تھے، جس کے ایویڈنس ہم نے اس گیلری میں ڈسپلے کیے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ایویڈنس کی بات کی گئی ہے، شواہد کی بات کی گئی ہے، تو آخر جو ایک فوٹو ہے ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح کا نواب سر صادق صاحب کے ساتھ ایک فوٹو ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمہ جناح صاحبہ بھی ساتھ ہیں۔ تو میڈم یہ بتائیے گا یہ کس وقت پہ یہ فوٹو لیا گیا تھا اور اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جو کہ میں نے بتایا کہ یہ ان کے لیگل ایڈوائزر تھے۔ ستلج ویلی پروجیکٹ ایک سٹارٹ کیا گیا تھا یہاں کی لینڈ کو اریگیٹ کرنے کے لیے، یہ یہاں کا سب سے بڑا منصوبہ تھا، بٹ اس میں کچھ ایسی لیگلٹیز آئیں کہ ان کو رخ کرنا پڑا بیرسٹر قائد اعظم کی طرف، تو یہاں سے ان کی ایک ایسی دوستی سٹارٹ ہوئی جو کہ ختم ہوئی تکمیل پاکستان پہ۔ قائد اعظم نے، نواب صاحب نے قائد اعظم سے اپنی دوستی کا ثبوت یہ پیش کیا کہ انکنڈیشنلی جو اپنی اسٹیٹ تھی وہ ان کے نام کر دی، نہ صرف ان کو مورل سپورٹ کیا بلکہ ان کو فائنینشلی سپورٹ کیا، جس کا اعتراف قائد اعظم خود اوپنلی فلور پہ کر چکے ہیں کہ میں قلم کی سیاہی تک کے لیے بھی نواب صاحب کی طرف دیکھتا ہوں۔ تو یہ میرے خیال میں بہت بڑا ایویڈنس ہے، اس کے بعد کوئی اور بات رہ نہیں جاتی کہ جس پہ شک کیا جا سکے کہ بہاولپور کا کردار کیا تھا۔ جی، پاکستان کے جو تمام مشاہیر جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا تمام تر کردار ادا کیا ہے، ان تمام کے بھی جو وظائف ہیں وہ ریاست ادا کرتی تھی، اور جو تمام تر معاملات ہیں اس کو نواب صاحب خود دیکھتے تھے اور ان کی سرپرستی بھی فرماتے تھے۔ تو یہاں پر بہت سارے دوسرے تصاویر ہیں، یہاں پر بات کرتے ہیں میڈم سے ہم مزید کہ آخر میڈم یہ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل غلام محمد صاحب ریاست بہاولپور آئے ہیں، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ کب کا فوٹو ہے؟ ڈیرا نواب اسٹیشن کے اوپر یہ تمام فوٹو لیا گیا؟ جی، یہ 1954 کا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان پہ حکومت کی ہے، تو ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے بندہ، کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جنہوں نے ریاست کا وزٹ نہ کیا ہو۔ ایون یہ پیریڈ چلتا ہے زیڈ بھٹو تک، ان کے بھی ایویڈنسز ملتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ آئے تھے۔ تو اس طرح کے بے شمار یہاں پہ آپ کو لوگوں کا ملے گا۔ دوسرے جو گورنر جنرل تھے خواجہ ناظم الدین، وہ بھی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ ایون کہ جو ہمارا ایریا ہے لیاقت پور، وہ ہمارے پہلے پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے ان کے نام پہ لیاقت پور کا شہر آباد کیا گیا ان کے وزٹ کے بعد۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، سپورٹ کے حوالے سے بھی، فائنینشیل بھی سپورٹ کیا گیا۔ جس طرح میں نے بتایا مورلی جو سپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ ایون کہ نواب صاحب نے قائد اعظم کو کہا کہ ان کیس آپ پاکستان بنانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو میری اسٹیٹ کو آپ نے منی پاکستان ڈکلیئر کر دینا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کے بعد تو پھر کوئی اور بات رہ ہی نہیں جاتی۔ اچھا، اسٹیٹ کی علامت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی گیسٹ آتا ہے تو اس کو ایک گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ گارڈ آف آنرس ہیں، ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں، فوج ہے اور باقی جو شاہی بگی ہے اس کی تصاویر ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ آخر یہ کس کس موقع پہ دیے گئے ہیں؟ یہ جو گارڈ آف آنر ہے اس کی جو روایت تھی یہ کب تک برقرار رہی؟ اس حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا۔ یہ آئی تھنک 1955 تک تو یہ چیزیں رہی ہیں، اس کے بعد کا چونکہ ایسے میں کلیئر نہیں آپ کو بتا سکتی، بٹ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں جو کہ ان کے شایان شان تھا۔ نواب صاحب کے پاس جو بھی گیسٹ آتے تھے تو وہ ان کی شان کے اکارڈنگ ان کو ریسیو کرتے تھے، ان کو پروٹوکول دیتے تھے، جس کے ایویڈنس ہم یہاں دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھنے کی صورت میں بات کرتے ہیں تو یہ بات مزید کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ باتیں صرف کتابوں کی حد تک نہیں ہیں بلکہ یہ واقعی حقیقت تھی۔ اچھا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ قائد اعظم صاحب جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے یہاں پر آ کے جس گاڑی پہ سواری کی تھی وہ نواب صاحب نے ان کو دی تھی، تو یہ ایک گاڑی دی تھی، کتنی، دو دی تھی یا کوئی بھی نہیں دی تھی؟ نہیں، یہ ایک تو کلیئر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سنا تھا کہ فاطمہ جناح کو بھی ایک گاڑی انہوں نے دی تھی، اس کا تو نمبر بھی باقاعدہ بتایا جاتا ہے، BWP 72 تھا جو کہ نواب صاحب نے قائد اعظم کو دی تھی اور فاطمہ جناح کو بھی دی تھی۔ ایون کراچی میں جو پیلس ہیں وہ بھی انہوں نے فاطمہ جناح کے نام کیا تھا۔ صرف کراچی والا پیلس فاطمہ جناح کے نام کیا تھا یا کہیں اور بھی کوئی عمارتیں تھیں جو وقف پاکستان کی گئی تھیں؟ اگر اوور آل ریاست کی ہم بات کرتے ہیں پاکستان سے ہٹ کے، تو اس طرح تو ایجوکیشنل جو ہمارے بہت سارے ادارے ہیں ان میں کہیں پہ مساجد وقف کی گئی ہیں، کہیں پہ کوئی لیب کا جو سیٹ اپ ہے وہ دیا گیا ہے، اور لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ گاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے 1 سال کا بجٹ دیا گیا تھا پاکستان کو، نیولی بورن اسٹیٹ کو، اور اس کے علاوہ گاڑیاں اور پیلس اور باقی بہت ساری چیزیں انکنڈیشنلی اسٹیٹ دے دی، سب کچھ دے دی۔ اسٹیٹ دے دی، سب کچھ دے دیا۔ اسٹیٹ کی سب سے ایک اہم علامت ہوتی ہے فوج کی، تو یہ یہاں پر ہمیں فوجی دستے بھی نظر آ رہے ہیں، یہاں پر ہمیں جو برطانوی یا دوسرے جو شاہ عراق کے کنگ فیصل ہیں ان کے جو مہمان ہیں وہ بھی یہاں پر ہمیں تمام نظر آ رہے ہیں۔ تو فوج کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت کی جو فوج تھی اس کا لیول کیا تھا،
اور ख़ास طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس فوج کو بعد میں کس طرح ضم کیا گیا یا اس فوج کو ختم کر دیا گیا, اس حوالے سے ہمیں بتائیں گے. چونکہ سیکنڈ لارجسٹ اسٹیٹ تھی یہ, تو اس کا آپ آرمی کا لیول بھی دیکھ سکتی ہیں, چونکہ یہ ریچسٹ اسٹیٹ میں کاؤنٹ ہوتی تھی. سیکنڈ لارجسٹ اسٹیٹ تھی حیدرآباد دکن کے بعد, تو ان کی اپنی نہ صرف آرمی تھی بلکہ ان کا پوسٹل سسٹم بھی تھا, اسٹیمپس کا ان کا سسٹم تھا, کوائنز, میڈلس, ایچ اینڈ ایوری وہ تھنگ جو اس کو دوسری ریاستوں سے منفرد بناتی تھی. تو اس میں جس طرح آپ نے آرمی کا ذکر کیا, تو یہ آرمی ضم ہو گئی تھی پاکستان آرمی میں, اس کو ختم نہیں کیا گیا تھا. ختم نہیں کیا گیا تھا. اچھا, یہ جی ہمارے سامنے فوٹو ہے نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس کا, کہ جب وہ نومری میں تھے اور بڑے ہی ایک سجیلے نوجوان دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر, اور شاید انہوں نے اپنی فوج کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کا لباس بھی پہنا ہوا ہے. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ ہم نے بہت سارا دیکھا ہے ان کو کہ لباس ان کا یا تو شاہانہ تھا یا اس طرح کا فوجی لباس ہمیں نظر آتا ہے, آخر اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا یہ ان کا ایک رہن سہن کا سٹائل ہی؟ نہیں سر, رہن سہن کا سٹائل نہیں تھا, یہ ان کا ایک تھا کہ جب تک یہ بریگیڈیئر لیول کی یہ ٹریننگز نہیں لیتے تھے یا اسے ہائی فائی لیول کی ٹریننگز نہیں لیتے تھے, تب تک یہ اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھتے تھے. تو نواب صاحب صرف نام کی وردی نہیں پہنتے تھے, باقاعدہ یہ فوجی تھے. مطلب یہ ایک حساب سے فوجی تربیت ان کے دور میں لازم تھی, یہ تمام کی تمام جتنے بھی ہمارے پاس آتے ہیں نوابین, تو وہ سارے ان ٹریننگ سے گزر کر آتے ہیں, تربیت یافتہ ہوتے ہیں. بالکل سیاسی طور پر بھی یہاں پر آگاہی تھی اور اس حوالے سے راہیں ہموار کی جاتی تھی. نواب صاحب اس چیز کی اجازت دیتے تھے. اس کے ثبوت بھی ہمیں یہاں پر ملتے ہیں. جو تمام سربراہان مملکت تھے یا دوسری جو ریاستیں تھیں, ان کے جو سربراہان تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں. اپنی فوج تھی, اپنا سکہ تھا, اپنی ٹکٹ سے یہاں پر, اور تمام تر چیزیں جو ہیں, اپنا ایک انفراسٹرکچر تھا یہاں پر جو کہ ریاست بہاولپور کا اپنا تھا. اس تمام چیزوں کے یہاں پر ہمیں شواہد ملتے ہیں, چاہے وہ شاہی بگی ہے, چاہے گاڑی ہے, کوئی بھی چیز ہے. مطلب ہر وہ چیز جو کسی بھی عمارت کو ظاہر کرتی ہے وہ یہاں پر ہمیں دکھائی دیتی ہے, جو کہ اس چیز کا عملی مظاہرہ ہے کہ ریاست بہاولپور ایک غریب ریاست نہیں تھی بلکہ امیر ترین ریاست تھی اور برصغیر کی دوسری سب سے بڑی مسلم ریاست تھی. تو آج یہ جو ہمارا سفر ہے یادداشتوں کے حوالے سے, شواہد کے حوالے سے, وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. مزید ہم بات کرتے ہیں جو بہاولپور کی ہسٹری کو جانتے ہیں ان کے ساتھ, اور نواب صاحب کی باتوں کے بارے میں, اور خاص طور پر ریاست بہاولپور نے جو کردار ادا کیا پاکستان کے لیے, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت بات آ گئی ہے کہ ہسٹری کی, آخر نواب صاحب نے یا ریاست بہاولپور نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا, اور اس کے جو شواہد تو ہم اس کی پہلے بات کر چکے ہیں, لیکن کیا کیا چیزیں رہ گئی ہیں جو کہ ڈسپلے نہیں ہو سکی اور ان کے شواہد نہیں ملتے, صرف تاریخ کی کتابوں میں تمام کی تمام باتیں ملتی ہیں. اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صاحب نے, سابقہ جو پروفیسر شعبہ ہے تاریخ, صادق ایجرٹن کالج کے شعبہ تاریخ کے سربراہ ہیں ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں پروفیسر ڈاکٹر راہیلہ خالد قریشی صاحبہ, چیئرپرسن ہیں شعبہ عربی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی. اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی صاحب, چیئرمین پاکستان اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے. آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. اچھا سر, بات کرتے ہیں ہم سب سے پہلے تحریک پاکستان کی, کہ آخر تحریک پاکستان میں ریاست بہاولپور کے جو شہری تھے, جو یہاں کے سربراہان تھے, ان کا جو کردار تھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے جب بھی ہم تحریک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے علی گڑھ تحریک جو ہے, کالج کی تحریک ہے, اس کی بات آ جاتی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ ریاست کا کیا کردار تھا علی گڑھ تحریک کے اندر. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا قیام یا نظریہ پاکستان کی ترویج, دو قومی نظریہ, یہ سب تحریک علی گڑھ کی بدولت واقع ہوا تھا. اور اس میں یہ بات بتانی ضروری ہے کہ ریاست بہاولپور کا شروع سے ہی تحریک علی گڑھ سے بڑا گہرا تعلق تھا. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 1870 میں علی گڑھ کی طرف سے ایک وفد سر سید احمد خان نے بھیجا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ چندہ جمع کر رہے تھے علی گڑھ کے ادارے تعمیر کرانے کے لیے. تو اس ضمن میں نواب صاحب کی, نواب صادق محمد خان رابع کا دور تھا 1870 میں. تو نواب صاحب تو کم سن تھے, ان کی والدہ نے اس موقع پہ سرکاری خزانے سے بھی اور اپنی جیب سے بھی خاصی رقم عطا کی تھی. اس کے بعد جتنے بھی نواب ہیں ان سب کے تعلقات تحریک علی گڑھ سے رہے ہیں. تحریک علی گڑھ کو میرے خیال میں جتنی مدد بہاولپور نے کی ہے, حیدرآباد دکن کے بعد کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس نے اتنی مدد کی ہو. اور یہ بات بھی میں یہاں پر مسلم ہے کہ ان خدمات کے صلے میں, ان خدمات کے اعتراف میں علی گڑھ کا ایک وفد وائس چانسلر کی قیادت میں
صادق گڑھ پیلیس آیا تھا اور اس نے نواب صاحب کو LLD کی ڈگری دی تھی اچھا 1929 میں غالباً. بلکہ جو کانووکیشن ہوا ہے 1930 کا اس میں نواب صاحب کو مدعو کیا گیا تھا, صدارت کی تھی اور اس وقت 1 لاکھ روپیہ دیا تھا. مطلب اس کی کامیابی کے پیچھے ریاست بہاولپور کا بڑا کردار تھا. ایک بات میں اضافہ کروں گا کہ جب مسلم یونیورسٹی بن رہی تھی تو حکومت نے اس پہ یہ قدغن لگائی تھی کہ اتنے لاکھ روپیہ, تقریباً 20 لاکھ روپے آپ جمع کریں گے. تو سر آغا خان نے نواب صاحب کو خطوط لکھے تھے اور 2.5 لاکھ روپے اس وقت نواب صاحب نے سرکاری خزانے سے اور اپنی جیب سے ادا کیے تھے. کانووکیشن میں بھی 1 لاکھ روپے علیحدہ دیے گئے. جی مطلب 1 لاکھ اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ تھی اس وقت, جبکہ ایک پروفیسر کی تنخواہ 50 یا 60 روپے سے زیادہ نہیں تھی. اگر آج کے وقت کے حساب سے اندازہ لگائے تو اربوں روپے کی رقم تقریباً. سر یہ تو آپ نے علی گڑھ تحریک کے حوالے سے بتایا, مشاہیر کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کے کیا تعلقات تھے ریاست کے ساتھ, نوابین کے ساتھ. تحریک پاکستان کے جتنے بھی مشاہیر ہیں, علامہ اقبال ہوں, قائد اعظم ہوں, سر شفیع جو بانی لیڈر تھے مسلم لیگ کے بانی تھے وہ ہوں, اور بلکہ حفیظ جالندھری تک, یہ سب دربار ریاست کے دربار سے اور نواب صاحب کے ان کے قریبی تعلقات تھے. علامہ اقبال کو بریگیڈیئر نذیر علی شاہ صاحب کے ذریعے نواب صاحب باقاعدہ وظیفہ بھجواتے تھے. حفیظ جالندھری ان کا درباری شاعر تھا جس نے ترانہ پاکستان لکھا تھا. اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ قائد اعظم سے تعلقات بڑے دوستانہ تھے. اور سب سے پہلے 1945 میں 40 میں آپ جانتے ہیں کہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی. اس کے بعد ریاست بہاولپور کے کریا میں اور تمام لوگوں میں تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کا تصور واضح ہو چکا تھا. اور 1945 میں نواب صاحب نے جا کر دہلی میں قائد اعظم سے باقاعدہ ملاقات کی اور ان کو اپنی ریاست کی طرف سے ہر خدمات کا یقین دہانی کروائی. بڑی اہم باتیں آج سامنے آ رہی ہیں. میڈم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ, ان سے بات کرتے ہیں. میڈم آپ یہ بتائیے گا کہ نواب صاحب کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ بہت ہی تعلیم دوست تھے, جس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے یہاں پر ایک حساب سے. لیکن تعلیم صرف وہ مردوں کی تعلیم کے حوالے سے تھی یا خواتین کی تعلیم کے لیے بھی کافی کوشاں تھے, وہ اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ریاست بہاولپور کے حوالے سے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ تعلیم نہیں بلکہ علم دوست ہے. تعلیم دوست کہنا تو غلط ہوگا, تعلیم تو ہم ڈگری کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈگریاں بانٹتے ہیں, لیکن وہ علم دوست تھے. اور ان کی علم دوستی کے حوالے سے میں کہوں کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بہاولپور جو ہے وہ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے, لیکن اگر علم کے حوالے سے دیکھیں تو یہ قیام پاکستان کے حوالے سے پہلے سے بھی ایک علم کا اور تعلیم کا ہب تھا. اور یہاں پر بڑے مشہور شورائے آفاق یعنی جو تعلیمی ادارے تھے وہ موجود تھے. ان میں کنٹریبیوشن جو تھا وہ بیسیکلی نواب صاحب کا تھا. یہ صادق ایجرٹن کالج ہو یا وہ عباسیہ اسکول ہو یا یہ مدرسہ ہو جس کو جامعہ یہ اسلامیہ کا نام دیا گیا, اس کی بنیاد رکھی گئی ہو, جس میں آج ہم جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی کے طور پر آج ہم اس کو پہچانتے ہیں اور آج یہاں پر ہم بیٹھے ہیں. یہ ساری وہ کوششیں تھیں جو نواب صاحب کی تھیں, اور ان کی وجہ سے یہ عمومی طور پر ایک جو تعلیم کو فروغ حاصل ہوا. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات میں بتاؤں گی کہ میں یہاں پر ہوں ایک 25-30 سال سے, اور میں یہاں دیکھتی ہوں کہ یہاں سے جو بس سروس چلتی ہیں شام کو, خاص طور پہ ڈائیوو کی آج کل جو چل رہی ہیں یا فیصل موورس ہی چل رہی ہیں, آپ یقین مانیں کہ یہاں یہ بہاولپور شہر کا جو جتنے بھی ادارے ہیں اس وقت تعلیمی, یہ ایک نرسری کا کام کر رہے ہیں. اور یہ بڑے بڑے اداروں کو جو آپ کے اسلام آباد میں ہیں, کراچی میں ہے, لاہور میں ہے یا کہیں اور ہیں, ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں ایک بہت سارا ایک ذخیرہ اسٹوڈنٹس کا وہ فراہم کر رہے ہیں. اور وہ بچے یہاں سے وہاں سے پھر انجینئر بن کے, ڈاکٹر بن کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں. ایک تو یہ بات, اور شام کو یہ پوائنٹس باقاعدہ یعنی بھرے ہوئے ہوتے ہیں, فل ٹائم وہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم ہوتا ہے, 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے, یہ ٹائم فل وہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں جو یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں, اور جب کوئی عید تہوار ہوتا ہے, کوئی موقع ہوتا ہے تو وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ یہ علم دوستی تعلیم دوستی مطلب یہ وہ صدقہ جاریہ ہے, یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جس کا فیضان ان کو ہمیشہ ملتا رہے گا, اور جس کی وجہ سے ہم ان کے آج مقروض ہیں. بالکل مقروض ہیں. ڈاکٹر آفتاب حسین گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر آپ کا ماشاءاللہ کافی علم ہے اس حوالے سے, آپ کی اگر ہم PhD کی بات کرتے ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہے. سر یہ بتائیے گا کہ جو ریاست ہے
آخر اس کا جو ذریعہ معاش تھا وہ کیا تھا اور کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ کیا تھا اس وقت جب پاکستان کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا لیکن ریاست بڑی امیر تھی؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو بات کی نا اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تعلیمی اداروں کی بات کی ہے تو بہاولپور کا جو معروف صادق ایجرٹن کالج ہے، گورنمنٹ صادق ایجرٹن کالج جسے ایس سی کالج کہتے ہیں، یہ نواب صادق محمد خان رابع اور گورنر رابرٹ ایجرٹن کے نام کی وجہ سے اس کو ایس سی کالج یا صادق ایجرٹن کالج کہتے ہیں. یہ 1886 میں بنا تھا. سو یہ علی گڑھ کالج مسلم جو کالج ہے 1877 میں بنا تھا. تو یہ کنٹمپریری ادارہ ہے، یہ اسی کا ہم اثر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کالج لاہور اور ایف سی کالج لاہور کے بعد پورے پاکستان میں یہ تیسرا ادارہ ہے. تو اس سے آپ ویژن اندازہ لگا لیں نواب صاحب کا کہ ان کے نزدیک تعلیم کی کتنی امپورٹنس تھی. جیسے میڈم کہہ رہی تھی کہ واقعی علم دوست تھے. اب جہاں تک آپ نے سوال کیا بہاولپور ریاست کی معیشت کے حوالے سے، تو میں یہ بتا دوں کہ جب پاکستان کا قیام ہوا تو اس وقت 565 خود مختار ریاستیں تھیں، پرنسلی اسٹیٹ تھیں، جنہیں یہ آپشن دی گئی کہ ویدر دے وانٹ ٹو مرج ود انڈیا اور دے وانٹ ٹو مرج ود پاکستان، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو بہاولپور واز دی فرسٹ اسٹیٹ وچ انیکس ود پاکستان. 3 اکتوبر 1947 کو نواب آف بہاولپور نے ریاست بہاولپور کا پاکستان سے ادغام کیا. اب ان کے صرف ادغام حد تک بات نہیں ختم ہو جاتی. نواب صاحب کو انڈین لیڈرشپ نہرو اور پٹیل نے اپروچ کیا تھا، مشتاق احمد گورمانی جو وزیر اعظم تھے ریاست کے، ان کے تھرو کہ وہ ریاست کا الحاق پاکستان کی بجائے ہندوستان سے کریں تو وی ول آفر ہم اے بلینک چیک، اور ریاست کے بدلے میں ریاست دیں گے. لیکن نواب صاحب نے بیک جنبش قلم 45,588 مربع میل پر مشتمل ریاست کو جو موجودہ بہاولپور ڈویژن ہے صادق آباد سے لے کر منچن آباد تک پاکستان میں شامل کیا. ریاست کی معیشت کی آپ نے بات کی ہے تو ستلج ویلی پروجیکٹ ایس وی پی جسے کہتے ہیں، جس کے تحت ہیڈ اسلام، ہیڈ پنجد اور ہیڈ سلمان کی بنائے گئے. یہ 1922 سے 1933 تک کا پروجیکٹ ہے. اور اس وقت ریاست بہاولپور نے برطانوی حکومت سے قرض لیا تھا جو 1986 تک بالاقساط پے کرنا تھا. لیکن ریاست کی آپ خوشحالی کا اندازہ لگا لیں کہ وہ قرض جو 1986 تک دینا تھا ود انسٹالمنٹ اور ود انٹرسٹ وہ 1950 تک یعنی 36 سال پہلے ادا کر دیا گیا. اور ریاست بہاولپور کی خوشحالی کا اندازہ یہاں سے بھی لگا لیں کہ کہا جاتا ہے کہ 7 کروڑ کی رقم ریاست بہاولپور نے حکومت پاکستان کو دی. پہلے سرکاری ملازمین کو 1 سال کی تنخواہیں دیں. اور ریاست بہاولپور کے نواب سر صادق محمد خان خامس جو آخری نواب ہیں، انہوں نے 6 رولز رائس کاریں سمسٹرا جنکشن سے کراچی بھیجیں، جن میں سے ایک BWB 72 کار رولز رائس پہ نواب صاحب نے جو بھیجی تھی. قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل حلف لینے آئے تھے. وہ آج بھی کراچی اگر مزار قائد پہ آپ کو جانے کا اتفاق ہو اور مزار قائد کے ساتھ اٹیچ جو میوزیم ہے وہاں پہ یہ کار BWB 72 بہاولپور کی نشانی آج بھی موجود ہے. بہاولپور کی نشانی کراچی میں موجود ہے جو کہ نواب صاحب نے بھجوائی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کو جب وہ گورنر جنرل پاکستان تھے. باتوں کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید جانیں گے کہ ریاست بہاولپور نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے تھے ہم نواب صاحب کی کہ آخر انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کچھ کیا. سر نواب صاحب کی تو ہم نے بات کر لی، مشاہیر کی بات کر لی کہ وہ یہاں سے وظیفہ پاتے تھے، یہاں کے دربار سے وہ منسلک تھے اور تحریک کو بھی وہ کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کر رہے تھے. آخر ایک بات یہاں پر ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جو یہاں کے خطے کے لوگ تھے کیا وہ بھی پاکستان کو چاہتے تھے یا بس نواب صاحب کی محبت تھی، ان کے یارانہ تھا تو جو انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے حوالے کر دیا؟ عوام کے بارے میں بتائیں ہمیں تھوڑا سا. یہاں پر یہ بات واضح ہو کہ بر صغیر پاک و ہند کی جتنی بھی ریاستیں تھیں ان میں سیاسی سرگرمیوں کی قطعاً اجازت نہیں تھی، جماعت سازی کی بھی نہیں تھی. لیکن 1925 میں کیونکہ یہاں پہ تحریک علی گڑھ کے سے وابستہ بہت سے لوگ وابستہ تھے اور تقریباً 26 کے قریب اساتذہ جو ہیں وہ ایس سی کالج سے منسلک رہے ہیں جو کہ علی گڑھ کالج کے فارغ التحصیل تھے. انہوں نے یہاں کے اسٹوڈنٹس میں خاص طور پر تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت جذبات پیدا کر رکھے تھے. تو 1925 میں خفیہ طور پر اسٹوڈنٹس نے اور وکلاء نے اور یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے، ان میں نوجوانوں کی اکثریت تھی، تو انہوں نے ایک مسلم لیگ بنائی تھی. اس کا نام جمعیت المسلمین رکھا تھا اور قائد اعظم سے باقاعدہ خطوں کی کتابت کی کہ ہم یہاں پہ ایک مسلم لیگ کی شاخ کھولنا چاہتے ہیں. لیکن نواب صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نواب صاحب سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خفیہ طور پہ اپنا یہ لوگوں کو بتاتے رہیں تحریک پاکستان کے بارے میں. لیکن اس سے بہت اچھی بات یہ ہو گئی کہ خود نواب صاحب کا رجحان قائد اعظم کی طرف ہو گیا. تو 1942 میں
نواب صاحب کی طرف سے 2 لیٹر لکھے گئے قائد اعظم کو کہ آپ اپنی تصویر بھیجیے اور ریاست کا دورہ کیجیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے خطے کے عوام انہوں نے مسلم لیگ کی صورت میں, جمعیت المسلمین کی صورت میں, اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کانگریس کے حامی بہت تھے, کیونکہ ہندو یہاں پہ تھے تو وہ کانگریس ایک. ہندوؤں کی کتنی تعداد تھی یہاں پر بہاولپور کے اندر؟ ہندو تقریباً 10% ہندو اور سکھ تھے, تقریباً 90% مسلم آبادی تھی, لیکن وہ بڑے مؤثر تھے کیونکہ کاروبار پہ, ایجوکیشن پہ, ملازمتوں میں ان کا ایک بڑا حصہ تھا اور وہ بہت شعور رکھتے تھے. ہندو سبھا کے نام سے انہوں نے ایک جماعت بنائی ہوئی تھی اور اس کا کانگریس سے الحاق تھا, اور وہ خفیہ سرگرمیاں یہ کر رہے تھے کہ ریاست کا الحاق ہر صورت میں انڈیا سے ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اتنی بڑی ریاست ہے اور اس کا رقبہ اتنا بڑا ہے, اور اس کی لمبائی جو ہے 480 کلومیٹر ہندوستان سے لگتی ہے. اور وہ خفیہ طور پہ جیسا کہ گیلانی صاحب نے بتایا تو محتسم باللہ صاحب سے میرا انٹرویو بھی ہوا تھا اس سلسلے میں, وہ پٹیل سے انہوں نے ان کو بلایا گیا تھا کہ نواب صاحب کو راضی کیا جائے اور ہم آپ کو بھی جاگیر دیں گے اور نواب صاحب کی جو پراپرٹی ہے اس کو بھی تحفظ دیں گے. لیکن نواب صاحب نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں, میری رعایا مسلمان ہے, اور میں ہر صورت میں پاکستان سے اپنا الحاق کروں گا. ہر صورت پاکستان سے اپنا الحاق کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, آپ نے علم دوستی کی بات کی ہے, تو آخر علم دوستی ہے اس میں اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, جیسے ہمیں فاطمہ جناح کا کردار نظر آتا ہے, تو اس طرح اگر ہم ریاست بہاولپور کی بات کرتے ہیں تو یہاں سے کون سی ایسی خاتون تھی جو علم دوست تھی اور انہوں نے اپنی اس علم دوستی کی بنیاد کے اوپر جو یہاں کی خواتین تھی, جو یہاں کی بچیاں تھیں, ان کو زیور تعلیم سے روشناس کروایا اور ساتھ ہی پاکستان کو ایک پڑھی لکھی مائیں بیٹیاں جو ہے فراہم کی؟ اس والے سے بتائیے گا ہمیں. اچھا, اس سلسلے میں بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ خود نواب صاحب کا ویژن جو تھا وہ تو تھا ہی علم کے حوالے سے, اور خطے کے تقاضوں کو بھی وہ سمجھتے تھے یہاں کے, اور ان کی جو خاندان کی خواتین تھیں وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھیں. تو نواب صاحب کی اپنی بیٹیاں ماشاءاللہ وہ میڈیکل کے لائن سے وابستہ رہیں اور ملک میں اور شاید بیرون ملک میں بھی وہ خدمات سر انجام دیتی رہیں. انہوں نے ان کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا, لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے 1940 میں قیام پاکستان سے پہلے ایک پرائمری اسکول, پہلا پرائمری اسکول خواتین کے لیے بنایا تھا بہاولپور میں. جی, ریاست بہاولپور میں. وہ بعد میں بھی پاکستان کے بعد بھی وہ چلتا رہا, اور 1947 کے بعد ایک دستکاری اسکول تھا یہاں پر ریاست میں, اس کو یہاں کی وہ جو خواتین تھیں جو پاکستان کی اس تقسیم کے وقت میں تھوڑا حالات کا شکار ہو گئیں اور بیوہ ہو گئیں, ضرورت مند تھیں, محتاج تھیں, ان کے لیے وہ دستکاری اسکول کو انہوں نے اپ گریڈ کیا اس کو, تاکہ وہ وہاں پر اپنا روزگار جو ہے ہنر سیکھیں اور روزگار اپنا حاصل کر سکیں. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ندوۃ العلماء میں یہ بڑی ایک دلچسپ سی بات ہے کہ مدرسہ تھا, وہ ایک ادارہ تھا, علم کا تعلیمی ادارہ تھا, دینی تعلیم کا خاص طور پر. تو نواب صاحب کی جو تھیں محترمہ حضرت مائی صاحبہ, جو غالباً دادی تھیں, دادی صاحبہ تھیں ان کی, وہ وہاں پہ 50,000 کی گرانٹ دیا کرتی تھی. اچھا, گیلانی صاحب سے بات کریں. سر یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں قیام پاکستان کی, تو سب سے بڑا جو چیلنج تھا اس وقت پاکستان کو مہاجرین کی آباد کاری کا تھا. تو بہت سارے مہاجر آئے جو کہ لاہور والڈن میں بھی اترتے رہے, سماسٹھا پہ بھی اترے, باقی جو جگہ ہیں وہاں پر بھی آئے بذریعہ ٹرین. تو بہاولپور میں ہمارے پاس کتنے مہاجرین آئے اور ہم نے ان کو کہاں کہاں بات کیا اور ان کو کس طرح ویلکم کیا, اس حوالے سے بتائیں گے؟ جی, پہلے تو ایک بات ہو رہی تھی ریاست کا پاکستان میں ادغام کے حوالے سے. جی, تو یہ بات اگر میں نہ کروں تو یہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ ادھوری ہوگی. کہ نواب صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ میں خود مسلمان ہوں اور ریاست کے 86% لوگ جو رہنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں, تو آئی ول گو فار پاکستان. اور میرا سامنے کا دروازہ پاکستان میں اور پچھلا دروازہ راجپوتانہ میں کھلتا ہے. کوئی بھی شریف آدمی اپنے گھر میں سامنے کے دروازے سے داخل ہونا پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب جہاں تک آپ نے اس بات کا ذکر کیا ہے مہاجرین کا, تو لازمی بات ہے قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑا ایشو جو قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کو فیس کرنا پڑا وہ مہاجرین کی اکموڈیشن تھی. کہ وہ لوگ جو ہمارے مسلمان, ہمارے فور فادر
ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے ہیں. اب لمیٹڈ سورسز سے پاکستان کی نئی ایک نوزائیدہ مملکت تھی, خاص طور پہ فائنانشلی ہمارے پاس بڑا اس وقت ہاتھ تنگ تھا بہت زیادہ, اور پھر اوپر سے مہاجرین کی جلغار نے کمر توڑ دی معیشت کی. تو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نواب صاحب سے جب رابطہ کیا گیا تو نواب صاحب نے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے دو خزانے کے دروازے کھول دیے, اور نہ صرف یہ کہ بلکہ مہاجرین کو اکوموڈیٹ کیا. مہاجر کالونی بہاولپور میں بھی ہے, بہاول نگر میں بھی ہے, رحیم جا خان جو اس وقت کے 3 اضلاع تھے ان میں مہاجر کالونی بنائی گئی اور ہندوستان سے آنے والے مہاجرین کو اکوموڈیٹ کیا گیا. تو ریاست بہاولپور کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں, یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد جناح نے یہ کہا کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم قلم کی سیاہی تک کے لیے ریاست بہاولپور کے مقروض و مشکور ہیں. تو بہاولپور ریاست کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہاں تو کوئی ایک چپا زمین کا کسی کو نہیں دیتا. انہوں نے اتنی بڑی ریاست اپنی جو ہے پورا ایک جو اب ڈویژن ہے ایک بیک جنبش قلم حوالے کر دی. تو ریاست بہاولپور اور نواب آف بہاولپور سر صادق محمد خان خامد صلی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, ان کی خدمات جو ہیں وہ قابل تحسین ہے. اور یقیناً پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کو ان کا علم بھی ہونا چاہیے اور اس احسان کو ماننا بھی چاہیے. زندہ قومیں اپنے موثروں کو یاد رکھتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواب آف بہاولپور کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے واقعی ایک سچے مسلمان اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا کسی لالچ کے بغیر. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو یہ آفر بھی ہوئی تھی کہ آپ قائد اعظم کی بعد گورنر جنرل یا گورنر کا عہدہ لیں, تو وہ کسی عہدے کا نہ انہوں نے کبھی لالچ کیا, نہ قبول کیا, اور نہ اس کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. تو بہاولپور کا اس لحاظ سے بڑا یہ بہاولپور کا بڑا نام ہے. اس پہ اختتام کریں گے کہ نواب صاحب نے جب یہ کہا کہ قائد اعظم کو اگر کامیابی نہیں ملتی اور وہ پاکستان نہیں بنا پاتے تو ریاست بہاولپور میں آ جائیں اور ریاست بہاولپور کا نام پاکستان رکھیں, منی پاکستان رکھیں, اور یہاں پر آ کے اپنا جو ایک ان کا نظریہ ہے اس کو فروغ کریں. تو اپنی ریاست انہوں نے قائد اعظم کے لیے اس وقت بھی قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن جب پاکستان بن گیا تو پوری کی پوری ریاست کو پاکستان میں شامل کیا, ادغام کیا اس کا, جو کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے. ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو کہ پاکستان میں شامل ہوا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج ہم بیٹھے یہاں پر یہ پروگرام نہ کر رہے ہوتے, یہ بات نہ کر رہے ہوتے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے میزبان طیب سیف کو پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ. انشاءاللہ دوبارہ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.